सबसे पहले आपको बताएं, DGISPR ने ट्वीट किया है कि गिलगित बल्तिस्तान में लाइन ऑफ कंट्रोल पर इजाफी नफरी के दावे झूठे हैं। भारतीय मीडिया और सोशल मीडिया में झूठे दावे हो रहे हैं। चीन की तरफ से स्कर्दू एयरबेस के इस्तेमाल का झूठा इल्जाम आयद किया जा रहा है। ये झूठा, गैर जिम्मेदाराना और हकीकत के खिलाफ दावा है। किसी किस्म की कोई नकलो हरकत, ना ही ट्रूप्स की कोई इजाफी डिप्लॉयमेंट हुई है। पाकिस्तान में चीनी अफवाज की मौजूदगी की सख्ती से तरदीद करते हैं। तो आपको बता रहे हैं, DGISPR ने ट्वीट किया है कि गिलगित बल्तिस्तान में लाइन ऑफ कंट्रोल पर इजाफी नफरी के दावे झूठे हैं। भारतीय मीडिया और सोशल मीडिया में झूठे दावे हो रहे हैं। चीन की तरफ से स्कर्दू एयरबेस के इस्तेमाल का झूठा इल्जाम आयद किया जा रहा है। ये झूठा, गैर जिम्मेदाराना और हकीकत के खिलाफ दावा है। किसी किस्म की कोई नकलो हरकत, ना ही ट्रूप्स की कोई इजाफी डिप्लॉयमेंट हुई है। पाकिस्तान में चीनी अफवाज की मौजूदगी की सख्ती से तरदीद करते हैं। DGISPR ने ट्वीट किया और कहा कि गिलगित बल्तिस्तान में लाइन ऑफ कंट्रोल पर इजाफी नफरी के तमाम दावे झूठे हैं। भारतीय मीडिया और सोशल मीडिया में झूठे दावे हो रहे हैं, जबकि चीन की तरफ से स्कर्दू एयरबेस के इस्तेमाल का झूठा इल्जाम आयद किया जा रहा है। ये झूठा, गैर जिम्मेदाराना और हकीकत के खिलाफ दावा है। किसी किस्म की कोई नकलो हरकत, ना ही ट्रूप्स की कोई इजाफी डिप्लॉयमेंट हुई है। पाकिस्तान में चीनी अफवाज की मौजूदगी की सख्ती से तरदीद करते हैं। तो आपको बता रहे हैं कि DGISPR ने ट्वीट किया है कि गिलगित बल्तिस्तान में लाइन ऑफ कंट्रोल पर इजाफी नफरी के जो दावे हैं वो झूठे हैं। भारतीय मीडिया और सोशल मीडिया में झूठे दावे हो रहे हैं। चीन की तरफ से स्कर्दू एयरबेस के इस्तेमाल का झूठा इल्जाम आयद किया जा रहा है। ये झूठा, गैर जिम्मेदाराना और हकीकत के खिलाफ दावा है। आपको बताते चलें कि भारत की जानिब से ये बात कही जा रही थी मीडिया पर कि पाकिस्तान इजाफी नफरी तैनात कर रहा है। साथ साथ ये भी कहा जा रहा था कि चीन के जो फ़ौजी हैं वो पाकिस्तान में भी तैनात किए गए हैं। और इस हवाले से DGISPR ने ट्वीट किया और कहा कि ये तमाम मनगढ़ंत बातें हैं। और उन्होंने कहा कि गिलगित बल्तिस्तान में नफरी के तमाम दावे झूठे हैं। भारतीय मीडिया और सोशल मीडिया में झूठे दावे किए जा रहे हैं। चीन की तरफ से स्कर्दू एयरबेस के इस्तेमाल का जो झूठा इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है वो भी गलत है। ये झूठा, गैर जिम्मेदाराना और हकीकत के खिलाफ दावा है। किसी किस्म की कोई नकलो हरकत, ना ही कोई ट्रूप्स की कोई इजाफी डिप्लॉयमेंट हुई है। पाकिस्तान में चीनी अफवाज की मौजूदगी की भी सख्ती से उन्होंने तरदीद की है। उन्होंने ट्वीट किया है और DGISPR के मुताबिक गिलगित बल्तिस्तान में लाइन ऑफ कंट्रोल पर इजाफी नफरी के तमाम दावे झूठे हैं। भारतीय मीडिया और सोशल मीडिया पर ये जो खबरें गर्दिश कर रही हैं वो तमाम झूठे दावे हैं। सीनियर तजियाकार सलीम बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सलीम बुखारी साहब, बहुत शुक्रिया। सलीम बुखारी साहब, भारत की जानिब से ये बातें कही जा रही थी कि इजाफी नफरी तैनात की जा रही है। साथ साथ ये भी कहा जा रहा था कि चीन के जो फौजी हैं वो पाकिस्तान में भी दाखिल हो चुके हैं, तैनात किए गए हैं। लेकिन जो ISPR की जानिब से तमाम बातों की तरदीद कर दी गई है, क्या कहेंगे आप? देखिए, भारत की तरफ से इल्जामात लगाने का ये कोई नया वाकया नहीं है। जब भी कभी ऐसी सूरत हाल हिंदुस्तान के अंदर पैदा होती है कि वहाँ अंदरूनी खलफशार हो या किसी और किस्म का चैलेंज उनको दरपेश हो, तो फौरी तौर पर एक पूरे का पूरा सिस्टम बनाया हुआ है उन्होंने कि पाकिस्तान के ऊपर इल्जामात लगाने की सीरीज जो है वो शुरू हो जाती है। अब जो लद्दाख में जूतियां पड़ रही हैं, उसको जो हजीमत उठाना पड़ रही है हिंदुस्तान की अफवाज को, जो जिस किस्म का सलूक वहाँ चाइनीज ने उनकी फौजियों के साथ किया है, उसके ऊपर से तवज्जो हटाने के लिए, और जो इलाका जो है लद्दाख का वो चीन ने अपने कब्जे में लिया है, उनके फौजियों को गिरफ्तार किया है, उनके फौजियों को मारा है, उनके फौजी 100 से ज्यादा जख्मी पड़े हैं, ये सब कुछ से तवज्जो हटाने के लिए उन्होंने एक नई दरपुतरी छोड़ी है कि जी स्कर्दू एयरपोर्ट जो है वो चाइनीज के लिए इस्तेमाल हो रहा है, और ये कि चाइना के फौजी वहां आ गए हैं, और ये कि पाकिस्तान ने अपनी अफवाज को भी एडवांस यानी मोर्चों पे भेज दिया है। ये इस किस्म की बकवास जो है ये हम सुन सुन के तंग आ गए हैं। हिंदुस्तान आदी है इस बात का कि वो अपने ऐप छुपाने के लिए पाकिस्तान को हमेशा टारगेट करता है। तो ये उनका जो दावा है इसका फुरकस निकल गया है। ये सारा झूठ जो है वो बिल्कुल एक्सपोज कर दिया है आज DGISPR के दफ्तर से जो तरदीद आई है। तो मैं समझता हूँ कि ये अब भारत को सबक सीख लेना चाहिए कि अब वो दौर बीत गए हैं जब उसके इस किस्म के प्रोपेगेंडे से इंटरनेशनल ओपिनियन को या उसके अंदर पब्लिक ओपिनियन को कोई फर्क पड़ता था। अब चूंकि सोशल मीडिया बहुत स्ट्रांग है, तमाम इमेजेस जो है पूरी दुनिया तक पहुंच रहे होते हैं, इसलिए इस किस्म के झूठ से अब हिंदुस्तान को बाज रहना चाहिए।
اور ہندوستان کا میڈیا جو ہے اس کو بھی کچھ تھوڑی بہت شرم ضرور محسوس کرنی چاہیے کہ وہ جو دعوے کرتے ہیں چند لمحوں کے بعد ہی وہ ایکسپوز ہو جاتے ہیں اور وہ جھوٹ ان کا پکڑا جاتا ہے. میرے خیال سے اب وقت آ گیا ہے کہ خود ہندوستان کا میڈیا بھی اپنی ریپوٹیشن بچانے کے لیے تھوڑا بہت سچ بولنا شروع کر دے, اور جو فیڈ کیا جاتا ہے ان کو را کی طرف سے یا ان کے جو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہیں ان کی طرف سے, اس کو منوعن آگے چلا دینا جو ہے اس سے سوائے شرمندگی کے اور ٹھیک ہے. سلیم بخاری صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود رہیے گا. سینئر تجزیہ کار نسیم زہرا صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. نسیم زہرا صاحبہ بہت شکریہ. بتائیے گا, جیسا کہ سلیم بخاری صاحب کہہ رہے تھے کہ لداخ سے توجہ ہٹانے کے لیے بھارت یہ من گھڑت اور جھوٹے دعوے کر رہا ہے, کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ دیکھیے یہ دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ بھی کہا جا رہا ہے اور اسیسمنٹ یہ ہے کہ انڈیا اس وقت اپنے مشکل وقت میں کیا پاکستان میں کوئی خود ایڈونچر کرے یا پاکستان پر الزام لگائے کہ بھی پاکستان کچھ گڑبڑ کر رہا ہے اس لیے ہمیں یہاں کچھ کرنا پڑا ہے. جو بھی وجہ ہے وہ ایک حالات پیدا کریں جس کے بعد وہ کوئی ایکشن پاکستان کے ایریا میں کریں اور اس کے بعد سے اٹینشن وہاں سے ہٹائیں. تو اب یہ ظاہر ہے اسی پیرائے میں اگر آپ اس کو دیکھیں تو یہ جب وہ بلڈ اپ کی بات کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں جی اچھا دو چیزیں ہیں, تو بلڈ اپ کی بات کر رہے ہیں کہ پاکستان کے حوالے سے تاکہ اگر یہاں کچھ وہ کریں, کیونکہ آپ کو معلوم ہے پچھلے ہفتوں سے نہیں کچھ مہینوں سے ایل او سی پہ ایک تواتر کے ساتھ وہ ایل او سی کی وائلیشنز کر رہے ہیں. انہوں نے ایل او سی کے اس پار کشمیری شہید بھی کیے ہیں. پچھلے ایک ہفتے میں 2-3 شہید ہوئے کشمیری شہری جو یہاں رہتے ہیں. اب ایک تو یہ مسئلہ ہے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ وہ لداخ وغیرہ میں کہتے کہ جی لداخ سے اپنا پرابلم جو ہے اس کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے انہوں نے ایک کہانی یہ بنائی ہے, اسکردو والی کہانی. دیکھیں اس سے وہ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں. یہ کہنا کہ چین جو ہے وہ اسکردو کی جو بیس ہے وہ استعمال کرنے لگا ہے, ایئر بیس. اس کا مطلب یہ کہ وہ دنیا کو باور کروا رہے ہیں, اور دنیا کا موڈ اور ٹرمپ کی دنیا کا موڈ آپ کو پتا ہے, ڈونلڈ ٹرمپ کی دنیا کا موڈ وہ یہ ہے کہ چین پر پریشر سے پریشر ڈالتے جائیں, اور چین کے خلاف بڑی جارحانہ ان کی اپنی گیم چل رہی ہے ڈومیسٹک سیاست کی وجہ سے بھی اور ویسے بھی بین الاقوامی سطح پہ. اور امریکہ اس پہ کوشش کر رہا ہے کہ چین کے خلاف لائن اپ کرے. انڈیا تو لائن اپ کیا ہوا ہے, اس کے ساتھ ساتھ اور ممالک جس کو کوڈ کہا جاتا ہے 4-5 ممالک ہیں اس خطے میں. تو یہ بھی کوشش ہے کہ سمپتھی گین کریں چائنا کے حوالے سے کہ بھی چائنا کو دیکھیں, چائنا چلا ہے پاکستان میں اسکردو میں گڑبڑ کرنے, اور پھر وہ پورا جو کہ مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے جموں کشمیر کے حوالے سے جو بات اب چھڑ گئی بین الاقوامی سطح پہ. کیونکہ دیکھیں کل بچے کے ساتھ وہ جو تصویر تھی جو آپ بھی دکھا رہے تھے, جو بچے کی تصویر ہے جس کے نانا کو شہید کیا, تو وہ وائرل ہو گئی ہے. اور اس سے ہندوستان کی جو ریاست ہے جو ایک فصیت کا شکار ہے وہ سامنے بات آتی ہے. دنیا اس کو دیکھتی ہے, انٹرنیشنل میڈیا کور کرتا ہے, چاہے سوشل میڈیا کا مین اسٹریم. تو یہ سب چیزوں کو لے کے ہندوستان میرا خیال ہے کہ وہاں جو ان کے بیٹھے ہوئے لوگ جو ایک طرف تو مار کھا رہے ہیں چین سے, اور کسی صورت وہ کچھ چین کو نہیں کر سکتے ان ٹرمز آف لداخ وغیرہ میں کسی کی طرح پیچھے ڈھکے رہے. اور وہ مودی کی جو اسٹیٹمنٹ آ گئی ہے وہ سامنے کلیئر ہے کہ انہوں نے کہا جی چین ہمارے ایریا میں آیا ہی نہیں. اس کا مطلب کہ وہ ایکسیپٹ کر لیا کہ چین جو ہے اس کو یہ کچھ آگے پیچھے نہیں کر سکتے. تو لیکن کسی نہ کسی طرح اپنے آپ کو دکھانا تو ہے کہ اندر جس کو کہتے ہیں نا کہ چیسٹ تھمپنگ, اندر تو کچھ تو کہیں گے. تو اب کچھ کرنے کا ان کا خیال یہ ہے, حالانکہ بالا کوٹ سے سیکھا نہیں ہے انہوں نے, کہ پاکستان کے اندر کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر اس کا بھی ان کو جواب مل ہی جاتا ہے. تو وہ اب گیم ان کی یہی ہے کہ کسی طرح سے حالات ایسے کریٹ کریں کہ پاکستان سے بھی پریشر پڑے اور پاکستان کے ساتھ چین کے خلاف ان کو مل جائے دنیا سے سپورٹ, اور اگر ایڈونچر کو تھوڑا بہت کریں یہ کریں تو یہ کہیں جی پاکستانیوں نے پرووک کیا. یہ ان کی گیم ہے, لیکن ظاہری بات ہے کہ گیم وہ چلے گی کہ نہیں. ایک طرف جو چین ہے اس کی اپنی تیاریاں بڑی کلیئر ہیں. جو یورپین یونین وغیرہ کے ممالک ہیں وہ کسی صورت نہیں چاہیں گے کہ کوئی ایک جنگ, کیونکہ دیکھیں نا جنگ ہندوستان اور چین میں یا کوئی بھی پاکستان کے حوالے سے یہ کچھ پرووک کر دیں تو کوئی چیز سے رکتی نہیں ہے, کہیں پھر وہ اسپائرل کرتی ہے. نہ EU اس طرح کی کوئی چیز کا, اور روس جو بڑا ملک ہے اس وقت ایشیا میں اور میجر پاور, وہ بالکل چین کے ساتھ اس وقت کھڑا ہے, یعنی کہ وہ کوئی پرووکیشن میں انوالو نہیں ہوگا, اور خطے کے ممالک بھی نہیں چاہیں گے. تو میرا خیال ہے کہ اٹس اے لوزنگ گیم, لیکن یہ گیم ہے جو کہ
हिंदुस्तान हमेशा से वो खेलता आ रहा है, मेरा ख्याल है उसकी कोशिश कर रहा है। ٹھیک ہے نسیم ظاہر صاحب ہمارے ساتھ موجود رہیے گا. سلیم بخاری صاحب کا رخ کرتے ہیں. سلیم صاحب ہم نے دیکھا کہ جس طرح کل وہ تصویر شیئر کی گئی ہر جانب ٹویٹر پہ ٹاپ ٹرینڈ بنی رہی, اس طرح آئے روز واقعات دیکھنے کو ملتے ہیں. کشمیریوں پر ظلم و ستم کیا جا رہا ہے. بھارت جھوٹ کا پرچار کرتا ہے. لائن آف کنٹرول کی بات کریں, کشمیر کی صورتحال کی بات کریں, پاکستان مسلسل یہ کہہ رہا ہے اقوام متحدہ کے نمائندوں کو, انٹرنیشنل میڈیا کو, کہ وہ لائن آف کنٹرول پر خود آئیں اور اپنی آنکھوں سے حالات دیکھیں. بھارت جو جھوٹ کا پرچار کر رہا ہے, دنیا اس پر کیوں خاموش ہے؟ دیکھیے دنیا کی خاموشی ہمیں ایک وجہ سے سمجھ آتی ہے, اس لیے کہ امریکہ جو ہے اس نے اپنے سارے انڈے جو ہے بھارت کی باسکٹ میں ڈال دیے ہیں اور اس کو چین کے خلاف استعمال کرنے کی یہ سازش بہت پرانی ہے, بہت دیر سے یہ کوشش ہو رہی ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم ان کے الائز سے 60 سال سے زیادہ, لیکن بالآخر وہ ہندوستان کے پیچھے جا کھڑا ہوا ہے. صرف چین کی جو اکنامک پاور ہے, چین کی جو ملٹری پاور ہے, اس کو کرٹیل کرنے کے لیے ایسا ہو پائے گا کہ نہیں, یہ تو شاید آنے والا وقت ہی بتائے گا. لیکن ایک بات میں بڑے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ جہاں تک چین کی افواج کا تعلق ہے, وہ اپنے بارڈر کے بارے میں بہت سینسٹیو ہوتی ہیں. 1962 میں بھارت اس کا مزہ چکھ چکا ہے, جب کئی ہزار کلومیٹر تک وہ اندر آ گئے تھے ان کے, اور بالکل اپنی ٹرمز اور اپنی شرائط منوانے کے بعد وہ وہاں سے تھوڑا سا پیچھے ہٹے تھے. اور لداخ کے حوالے سے ٹھیک ہے. سلیم بخاری صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود رہیے گا. سینئر تجزیہ نواز صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. حارث صاحب بہت شکریہ. حارث صاحب, چین سے رسوائی کا سامنا کرنا پڑا لداخ میں, اور اگر باقی بارڈرز کی بات کریں تو بھارت کے تعلقات اچھے نہیں ہیں کسی بھی ملک کے ساتھ. بھارت نے اب پاکستان پہ الزام تراشیاں شروع کر دی ہیں. بھارت خطے میں کیا چاہتا ہے؟ لیکن بھارت صرف یہ چاہتا ہے, اس کے اس خطے میں ہیجمونک ڈیزائنز ہیں. وہ چاہتا ہے کہ تمام اس خطے کے ملک اس کے سبسروینٹ رہیں, اس کے غلام بن کے رہیں, جو کہ یہ بری طرح فیل ہو گیا, کیونکہ پاکستان بہت بڑا اسٹمبلنگ بلاک ہے ان کے راستے میں. آپ یہ دیکھیں گے اس وقت بھوٹان بھی ان کے خلاف ہو گیا ہے, نیپال ان کے خلاف ہو گیا ہے, چائنا سے ان کے تعلقات بہت خراب ہیں, بنگلہ دیش ان کے خلاف ہو گیا, پاکستان سے ان کی ازل کی دشمنی ہے. اس وجہ سے یہ, اور پھر خاص طور پہ اس وقت امریکہ اس کو مس یوز کر رہا ہے. ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ وہ ان کو دنیا میں منہ کالا کر رہا ہے, اور یہ اس کو سامنے سمجھ ان کو نہیں آ رہی ہے. چاہے وہ سی پیک میں دیکھیں, ساؤتھ چائنا سی میں دیکھیں, لداخ میں دیکھیں, ہر جگہ پر امریکہ ان کو آگے رکھ رہا ہے. ان کی فوج انٹرینڈ ہے, ان پروفیشنل ہے, وہ رزلٹ نہیں دے سکتی جو امریکہ چاہتا ہے. اینڈ ناؤ دیو ریلائز کہ ان کی انویسٹمنٹ ان کے اوپر غلط ہو رہی ہے. جس طریقے سے لداخ میں ان کو مار پڑی ہے اور ایک ہسٹری کام ہوئی ہے, اس کو دیکھتے ہوئے اب ان کا منہ جو ہوگا یہ اپنے عوام کو منہ نہیں دکھا سکتے ہیں. دنیا کے سامنے جب رسائی ہوئی ہے, اپنے عوام کی اٹینشن ڈائیورٹ کرنے کے لیے بار بار پاکستان پر الزام لگاتے ہیں. سمجھتے ہیں کہ چائنا میں تو ہم نے کچھ کیا نہیں, صرف پاکستان میں کر لیں, جبکہ 27 فروری ان کو یاد ہے, اور اس سے زیادہ ان کا مقابلہ اگر یہ ایسے کریں گے. ان وجوہات کی وجہ سے یہ ایسی حرکتیں, ایسے بیان دے رہے ہیں, جھوٹا پروپیگنڈا کر رہے ہیں, دنیا کو مس لیڈ کر رہے ہیں. لیکن پاکستان پرووکیشن میں نہیں آئے گا. ہم اگر یہ کوئی مس ڈینجر کریں گے تو پھر ان کا جواب ایسا پتہ سے دیں گے جن کا سر کچل کے رکھ دے گا. ٹھیک ہے. حارث صاحب ہمارے ساتھ موجود رہیے گا. سلیم بخاری صاحب آپ کی طرف رخ کرتے ہیں. بتائیے گا, کیا یہ سارے جھوٹے الزام اور من گھڑت باتیں کیا عوام کو صرف یہ تسلی دینا ہے کہ ہم ہی اس خطے میں معصوم ہیں اور باقی سب ہمارے خلاف ہیں؟ میرے خیال سے اب ہندوستان کی قیادت کو بھی یہ بات سمجھ آ جانی چاہیے کہ وہ جس قسم کا پروپیگنڈا کر کے پہلے اپنے عوام کو دھوکہ دیتے تھے, اب وہ کرنا ممکن نہیں ہے. بہت سی آوازیں اٹھ رہی ہیں ہندوستان کے اندر سے بھی. کشمیر کے حوالے سے آپ نے دیکھ لیا کہ جو امیجز دنیا میں گئے ہیں اس کے اوپر کتنا یعنی ریٹارٹ جو ہے واپس ان کو ملا ہے, چاہے وہ یونائٹڈ نیشن کے سیکرٹری جنرل تھے, چاہے انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کی آرگنائزیشنز ہیں, وہ سب ان کو کہہ چکی ہیں کہ وہاں پر جبری جو ریاستی جبر ہے اس کی بدترین مثال اس وقت کشمیر میں ہے. تو ہندوستان چونکہ ایکسپوز ہوتا جا رہا ہے, لہٰذا وہ اپنی بغلیں جھانک کے پھر بالآخر اپنے روایتی یعنی جو طریقہ کار ہے ان کا, اس کی طرف پلٹتے ہیں کہ پروپیگنڈا کیا جائے تاکہ لوگوں کی توجہ اصل ایشوز سے ہٹی رہے. ابھی بھی جیسا میں نے پہلے کہا کہ لداخ کی صورتحال اس قدر امبیرسنگ ہے ان کے لیے, تو اس کا ایک ان کے نزدیک ایک راستہ یہ ہے کہ پاکستان کے اوپر پریشر بڑھایا جائے. اور اسی لیے جس طرح کے بھونڈے الزامات لگائے گئے ہیں جس کی DDISPR کی طرف سے آج تردید کی گئی ہے, یہ اس بات کا اور ایک کھلا ثبوت ہے کہ ہندوستان کے اندر کے حالات اور اس کے ارد گرد کے حالات اب موافق نہیں ہیں. اور BJP کی قیادت جس کا رویہ جو ہے وہ ڈکٹیٹوریل ہے, چاہے وہ کوئی ہٹلر سے ایکویٹ کر رہا ہے, کوئی میسولینی سے ایکویٹ کر رہا ہے, تو یہ جو
ایک یعنی ہندوتا کی جو پالیسی ہے جس کو لے کے بھارت چل رہا ہے وہ اب ایکسپوز ہو رہی ہے پوری دنیا کے آگے، اور ہر طرف سے ان کو ہزیمت ٹھیک ہے، بہت شکریہ سلیم بخاری صاحب آپ کا۔ حارث نواز صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، جبکہ نسیم ظاہرہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھیں، بہت شکریہ آپ کا۔ ابھی آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں اسلام آباد۔ معاون خصوصی معید یوسف پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ کل تعداد پاکستانیوں کی جو وہاں گئے ہیں 30 کا فگر ہے جو پاکستانی پازیٹیو ہیں۔ اچھا اس 30 کا بھی میں آپ کو بتا دوں کہ برطانیہ ٹیسٹ نہیں کرتا ایئرپورٹ پہ، 14 دن قرنطینہ گھروں میں لوگ کرتے ہیں۔ اب آپ یہاں سے چلے گئے، آپ نیگیٹو تھے، وہاں ایئرپورٹ پہ پہنچے، ٹیکسی میں بیٹھے، گھر گئے، 7ویں دن علامات آ گئیں، تو یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ پاکستان کا قصور ہے؟ وہاں پہ آپ اتنی دیر رہے ہیں، اگر علامات آ گئی ہو سکتا ہے وہاں سے ہو۔ میرا بنیادی مقصد کہنے کا ہے، جب ہم نے ریچ آؤٹ کیا تو برطانیہ کے ہائی کمشنر نے مجھے خود کہا کہ جی یہ حکومت کا موقف نہیں ہے، یہ اخباروں میں آیا ہے، اور انہوں نے، میں ان کا شکر گزار ہوں، ٹویٹ کر کے واضح کیا کہ پاکستان اور برطانیہ مل کے بڑی اچھی طرح پارٹنرشپ میں یہ کام کر رہے ہیں کہ پاکستانی واپس آ رہے ہیں اور برطانوی شہری برطانیہ واپس گئے۔ تو میں صرف یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ غلط خبروں پہ آپ بھروسہ نہ کیجئے۔ پاکستان نے پوری دنیا سے زیادہ رسپانسبلٹی شو کی ہے اپنے لوگ واپس لانے میں۔ کوئی ایسا ملک نہیں ہے اور جو ٹیسٹ بھی سارے کرے، اسکریننگ بھی کرے باہر جانے والوں کی، اور باہر جانے والوں کی اسی طرح ہم۔ اسلام آباد میں معاون خصوصی معید یوسف پریس کانفرنس کر رہے ہیں، جو کہ آپ براہ راست ملاحظہ کر رہے ہیں۔ ایسا بالکل نہیں ہے کہ پاکستان دنیا میں ایکسپورٹ کر رہا ہے۔ ہمارے وزارت خارجہ نے یہ ایشو ڈپلومیٹکلی بھی اٹھایا ہے، ہم تمام دنیا سے بات کرتے رہیں گے۔ پاکستان بالکل سنگل آؤٹ نہ تو ہو رہا ہے نہ ہم ہونے دیں گے، لیکن میری آخر میں پھر سے التجا ہے کہ تمام مسافر رسپانسبلٹی شو کریں۔ اگر آپ کو معلوم ہے کہ آپ کو کوئی بیماری ہو سکتی ہے، آپ کسی کے ارد گرد رہے ہیں، سفر نہ کریں، ہم بھی اجازت نہیں دیں گے، اور جہاں آپ پہنچ رہے ہیں وہاں سے واپس آپ کو بھیج دیا جائے گا، ملک کی بھی اس میں بدنامی ہوگی، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ختم میں اس بات پہ کر دوں، یاد دہانی کرا کے تمام پاکستانیوں کی جو یہاں ہیں اور باہر ہیں، یہ آپریشن صرف اور صرف سٹرینڈڈ لوگوں کے لیے ہے۔ نہ کرونا ختم ہوا ہے اور نہ پاکستان کی پالیسی یہ ہے کہ تمام فضائی حدود مکمل طور پہ کھل گئی ہیں۔ صرف جن لوگوں کو جانا اور آنا مجبوری ہے ہم اس کی اجازت دے رہے ہیں۔ تو جو لوگ صرف سیاح و تفریح کے لیے سفر کرنا چاہ رہے ہیں، جو کہتے ہیں چلیں جی عید آ رہی ہے ہم ہفتہ 10 دن پاکستان سیر کر کے آتے ہیں، خدارا جہاں ہیں وہاں رہیں، نہ اپنے آپ کو خطرے میں ڈالیں نہ دوسروں کو ڈالیں۔ کرونا ابھی ختم نہیں ہوا، دس از اونلی ریپیٹریشن۔ الیکٹیو ٹریولرز جو سیر و تفریح ویسے ہی آنا چاہتے ہیں، جانا چاہتے ہیں، نہ ٹریول کریں۔ ہم آپ کو گارنٹی نہیں دے سکتے کہ آج سے 2 ہفتے 3 ہفتے بعد اسی طرح فضائی حدود کھلی ہوں گی، تمام دنیا جو ہے وہ اجازت دے رہی ہوگی۔ دنیا کی اسلام آباد میں مشیر قومی سلامتی معید یوسف کی پریس کانفرنس جاری ہے۔ ساہیوال رینٹل پاور ریفرنس میں سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف کی بریت کا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا گیا ہے۔ راجہ پرویز اشرف کو نیب ترمیمی آرڈیننس 2019 کے تحت ریفرنس سے بری کیا گیا۔ احتشام کیانی سے تفصیلات جانتے ہیں۔ احتشام، تفصیلی فیصلے میں مزید کیا لکھا گیا ہے؟ دیکھیں، اسلام آباد کی احتساب عدالت نے سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف کو نیب ترمیمی آرڈیننس 2019 کے تحت بری کیا ہے، اور اب عدالت نے تفصیلی فیصلہ جاری کیا ہے، جس میں اہم نقطہ یہ ہے کہ عدالت نے یہ لکھا کہ آئین کے آرٹیکل 264 کے تحت اس آرڈیننس کی مدت ختم ہونے کے بعد بھی درخواست گزار کو ریلیف مل سکتا ہے۔ تو اب جو نیب آرڈیننس ترمیمی آرڈیننس کے تحت جن درخواست گزاران نے درخواستیں دائر کر رکھی ہیں ان کو ریلیف ملنے کا بھی امکان ہے۔ راجہ پرویز اشرف کے کیس کے فیصلے میں عدالت نے یہ قرار دیا کہ جو ترمیمی آرڈیننس ہے اس کے مطابق راجہ پرویز اشرف نے اختیارات کا غلط استعمال نہیں کیا، ان پر یہ کیس نہیں بنتا۔ گواہ کے مطابق کمپنی کو ایڈوانس کے طور پر دی گئی 7% کی رقم جو تھی وہ بھی واپس ہو گئی تھی۔ ٹھیک ہے احتشام، بہت شکریہ آپ کا۔ وطن کے شہیدوں کو 24 نیوز کا سلام۔ بھالیا سے تعلق رکھنے والے پاک فوج کے شہید سپاہی رضوان احمد کی آج 21ویں برسی منائی جا رہی ہے۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں شجاع بھٹی سے۔ شجاع، بتائیے گا فیملی کا کیا کہنا ہے؟ مت سمجھو ہم نے بھلا دیا، یہ مٹی تم کو پیاری تھی، سمجھو مٹی میں سلا دیا۔ جی بالکل، میں اس وقت موجود ہوں تحصیل پھالیا کے گاؤں چوٹ خورد کے سپوت پاک آرمی AK-32 ریجمنٹ کے سپاہی شہید رضوان احمد کے اہل خانہ کے ساتھ۔ سپاہی رضوان احمد شہید نے صرف 18 ماہ کی ڈیوٹی کے دوران
आज ही के दिन 2 जुलाई 1999 को कारगिल के मुकाम पर बहादुरी के साथ दुश्मन का मुकाबला करते हुए अपनी जान आफरीन के सपुर्द करके जाम शहादत नोश किया। इस वक्त मेरे साथ सिपाही रिजवान अहमद शहीद के वालिदैन और भाई बिलाल अहमद मौजूद हैं। उनसे आज 21वीं बरसी के मौका पर उनके क्या जज्बात हैं उन्हीं से जानते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह ताला की रात का जिसने साढ़े बच्चे ने शहादत की मौत नसीब की। बचपन से उन्हें शौक आ बड़ा बच्चों नाल आर्मी फौजी बनने, मोर्चे बनाने, लड़ाइयाँ करनी। अल्लाह पाक की किस्मत से नहीं लिखा, अल्लाह पाक का शुक्र है, ऐसी फ़ख्र कर दिया। हमारी पूरी फैमिली जो है वो अपने इस वतन के लिए जान कुर्बान करने के लिए तैयार है और हमें इस बात पे फ़ख्र है कि हम एक शहीद के फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं। जैसा कि शहीद के अहले खाना का कहना है कि उन्हें अपने बेटे की शहादत पर फ़ख्र है। और बहुत शुक्रिया आपका। पेट्रोल, चीनी, आटे के बाद वफाकी हुकूमत को सीमेंट माफिया का भी सामना है। इस्लामाबाद में सीमेंट की 50 किलो की फी बोरी पर 30 रुपए का इजाफा कर दिया गया। तफसीलात जानते हैं वली चौधरी से। वलीद, बताइएगा क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, वफाकी हुकूमत को एक नए बहरान का जो है वो सामना होने जा रहा है कि पहले चूँकि पेट्रोल की किल्लत का मामला रहा, फिर उसके बाद आटा, चीनी और दीगर जो अशाए खुर्दनोश की चीज़ें उसकी जो है वो किल्लत होती रही, उसमें महंगाई होती रही। लेकिन अब एक नई चीज़ सामने ये आई है कि जो सीमेंट की बोरी है, जो तामीराती जो कारोबारी अफराद हैं और जो तामीराती काम जो है वो किया जाता है, उसके लिए जो सीमेंट एक मेन जुज़ समझा जाता है एक स्ट्रक्चर को खड़ा करने के लिए, तो जो 50 किलो की फ़ी बोरी है सीमेंट की, उसकी कीमत में तकरीबन 30 रुपये जो है वो इजाफा हो चुका है। जो इससे पहले जो कीमत थी वो तकरीबन 470 रुपये की 50 किलो की फ़ी बोरी जो सीमेंट की है वो मिल रही थी। लेकिन अब तकरीबन 2-3 रोज़ हो चुके हैं, तो इस्लामाबाद में जो इस वक्त सीमेंट की जो एक फ़ी बोरी का जो रेट है वो तकरीबन 30 रुपये बढ़कर इस वक्त 500 रुपये की जो 50 किलो की बोरी है वो हो चुकी है। जो एक आम शहरी है जो बड़ी मुश्किल से एक घर बनाता है या किसी जगह पे जो है वो तामीरात करता है, तो उसकी जो मुश्किलात हैं वो कम हो सकें। जी बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। और अब आपको बताएं किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी से मुल्हिका 7 अस्पतालों के MS का इजलास हुआ। इजलास में OPDs और ऑपरेशन थिएटर्स को फाल करने पर गौर किया गया है। किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर खालिद मसूद गोंदल का कहना था, पहले की निस्बत बेहतरी की जानिब गामजन है, इंशाल्लाह जल्द कोरोना फ्री हो जाएंगे। OPDs और ऑपरेशन थिएटर्स मुकम्मल फंक्शनल होने से मरीजों को सहूलत मिलेगी। फ्रंट लाइन पर फ़राइज़ सर अंजाम देने वाले प्रोफेसर्स और डॉक्टर्स काबिल सताइश हैं, जो मुश्किल हालात के बावजूद हिम्मत नहीं हारे। CEO म्यू हस्पताल समेत तमाम MS साहिबान की खिदमात काबिल तारीफ हैं।